वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक नाअहल होने वालों में साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली, जुनेद अफजल शाही, राय हसन मुर्तज़ा, अंसर इकबाल समेत 9 अरकान असम्बली और सैनिटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान की नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में अरकान सजा पा चुके हैं, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सेनेट की 11 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। बानी पीटीआई की एहतजाजी कॉल के बावजूद अडियाला जेल के बाहर बड़ा मुजाहरा ना हो सका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाजी चक्री इंटरचेंज से आगे ना आ सके। पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल के करीब मुजाहरा करने की कॉल बेसूद साबित हुई। सिर्फ सेनेटर हमायूं मोहम्मद और MNA मौलाना नसीम अली शाह, MNA सज्जाद खान मोहम्मद अडियाला रोड दाहगल नाके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं में सिर्फ तर्जुमान बानी नियाजुल्लाह नियाजी जेल गेट नंबर 5 तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने फौरी आगे जाने की हिदायत की, जबकि पार्टी सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और महमूद खान अचकजई को अडियाला रोड के करीब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में नाके से आगे नहीं आने दिया गया। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो जाके बानी से जेल में बात करे। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, एहतजाज होता है तो डर जाते हैं। एहतजाज की कॉल थी, लगता है आवाम से ज़्यादा पुलिस सड़कों पर खड़ी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहीं बैठे रहेंगे। बच्चों के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। बानी के बच्चे आना चाहते हैं, वीज़ा की दरख्वास्त भी की लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बच्चों के वीज़ा ट्रैकिंग नंबर हमारे पास मौजूद हैं। बानी पीटीआई को आज 2 साल जेल में पूरे हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने गिरफ्तार होने वाले 9 अरकान की रिहाई और FIR रुकवाने के अहकाम जारी कर दिए। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर डायस का घेराव किया। अपोजिशन ने कुछ देर स्पीकर के सामने खड़े होकर एहतजाज किया, फिर अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा अपोजिशन के 9 अरकान असेंबली के खिलाफ FIR रुकवा दी गए और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को गिरफ्तार MPS को रिहा करवाकर असेंबली में लाने की हिदायत भी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। 26वीं तरमीम के बाद ज़ेर इल्तिवा केसेस कम हुए हैं। और अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर रूस से तेल की खरीदारी के बायस इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटों में भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। भारत का बुनियादी मसला उसके बहुत ज़्यादा टैरिफ हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूस के सदर पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंगी मशीन के तौर पर ईंधन फराहम कर रहा है। भारत ऐसा कर रहा है और मैं इससे खुश नहीं हूँ। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा अगर यूरोपीय यूनियन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो उस पर भी इजाफी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इज्तिमा से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मजबूत कर रही है। भारत
میڈیا کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ وادی کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کی طرف کوئی پیش رفت کر سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانا اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ کسی بین الاقوامی تنازع پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ آج کا دن تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا۔ کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان کشمیریوں کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھے گا۔ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ برہان وانی کو سبز ہلالی پرچم میں دفن کیا گیا۔ کشمیری جابر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے جس طرح سے مارکہ حق سر انجام دیا وہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کو عسکری اور سفارتی سطح پر منہ کی کھانا پڑی۔ مارکہ حق کی فتح سے کشمیری بہن بھائیوں کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بھارتی جہاز ہی نہیں، مودی کا غرور بھی گرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستانی قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا جیسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ افواج پاکستان نے جیسے بھارت کے خلاف مقابلہ کیا وہ کیس اسٹڈی پر کیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کا کردار مختلف ملٹری اسکولوں میں پڑھایا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے مسلسل غیر حاضری پر تحریک انصاف کے رکن شیخ وقاص اکرم کی نشست خطرے میں پڑ گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق نے بغیر چھٹی کی درخواست دیے غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کو وارننگ اور نوٹس جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص 40 دن سے بغیر چھٹی لیے کوئی غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر غیر حاضری کو نوٹس میں لا کر نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ ہر سطح پر ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال دے دیں کہ کسی کو چھٹی پر اسمبلی کی نشست سے محروم کیا گیا۔ اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا کہ پچھلی اسمبلی میں محمد میاں سمرو غیر حاضری پر نشست سے محروم ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی میں بھارت کے 5 اگست 2019 میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیش کی گئی 2 مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پہلی قرارداد وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی، جس میں کہا گیا بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں، جہاں دوسری قرارداد شازیہ مری نے انگریزی زبان میں پیش کی۔ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ امیر مقام کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا ہوا ہے۔ مارکہ حق کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست کو احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی انگریزی زبان میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بلیٹن میں اب آپ کو بتائیں کشمیر کے معاملے پر پوری سندھ اسمبلی اختلافات بھلا کر ایک آواز ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ایوان میں کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتوں میں اتحاد نظر آتا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سب باہمی اختلافات بھلا کر ایک آواز ہے۔ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کیا اور اس نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ عالمی کمیونٹی پر فرض ہے کہ اپنی قرارداد پر عمل کروائے۔ کشمیر پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ شہید بھٹو نے 15 سال کی عمر میں قائد اعظم کو کشمیر کے مسئلے پر خط لکھا تھا۔ شہید بھٹو نے کہا تھا کشمیر کے مسئلے پر مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر شرجیل میمن نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی کشمیر سے متعلق تقاریر اسمبلی کی اسکرین پر چلوائیں۔ وزیر اطلاع سندھ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو نے سر کی قیمت رکھی تھی۔ ہیڈ منی کے باوجود بلاول بھٹو بھارت گئے اور وہیں کشمیر کا مدعا اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ قابل اطمینان ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں مجوزہ اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ اصلاحات کی راہ میں سرخ فیتے اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ختم کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انقلابی اصلاحات کی یکساں اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ کسٹم کلیئرنس کے اصلاحاتی ایجنڈے میں ٹیکنالوجی سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ وفاق اور صوبے باہم آہنگی اور
مربوط حکمت عملی سے کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافے کے لیے حکمت عملی بنائیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹم کلیئرنس کے اصلاحاتی نظام سے استعداد کار کو بڑھائیں۔ پنجاب کابینہ نے کم از کم تنخواہ میں اضافے اور صنعتی ورکرز کے لیے مفت فلیٹس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ اجلاس میں 130 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں صنعتی ورکرز کے لیے 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی گئی۔ لیبر کمپلیکس سندر قصور لیبر کالونی ٹیکسلا میں ورکرز کو بذریعہ قراردادی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورکرز سے فلیٹ کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 3000 فلیٹس بنانے کے فوری احکامات کا حکم دیا۔ اجلاس میں ہنرمند، نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگریز میں ورکرز کی تنخواہ 40,000 کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ڈیوٹی سر انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا۔ کابینہ نے طوفانی بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے دوران ریلیف کی کارروائیوں پر ریسکیو 1122 کو بھی سراہا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ افغان شہریوں کے وطن واپسی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق POR کارڈ ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ سطح اجلاس میں کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نادرا بارڈر ٹرمینلز پر واپس جانے والوں کی رجسٹریشن ختم کرے گا۔ FIA نامزد بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر سہولت فراہم کرے گا۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ جلا وطن افراد کے لیے ٹرانزٹ ایریاز اور مالی معاونت کا بندوبست کیا جائے۔ وطن واپسی کی روزانہ پیش رفت کی نگرانی فوراً نیشنل سیکیورٹی ڈیش بورڈ کرے گا۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار آ گئی۔ لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں کے اسٹال سج گئے ہیں۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف ہیں۔ ہر کوئی یوم آزادی شاہ شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں سے سجانے لگا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جشن آزادی کی مناسبت سے لباس، نوجوانوں کے لیے شرٹس بھی اسٹال سے خریداری جاری ہے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ دکانوں، گھروں، گاڑیوں میں قومی پرچم نظر آ رہے ہیں، لیکن نوجوانوں نے اپنی موٹر سائیکلوں اور کاروں کو بھی قومی پرچم سے سجایا ہوا ہے۔ ہر شخص جشن آزادی کو لے کر انتہائی پرجوش ہے۔ 14 اگست آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ مہنگائی کے باوجود شہریوں میں جشن آزادی منانے کے حوالے سے جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ کراچی کے علاقے میں تھانہ شاہ لطیف کے اندر فائرنگ کا واقعہ، پولیس نے گرفتار SHO سمیت 4 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کو 8 اگست تک کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں SHO صدر الدین میرانی، ASI سلیم مغل، عاطف اور شاہزیب شامل ہیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان عاطف اور شاہزیب 2 افراد کو پکڑ کر تھانے لے کر آئے تھے۔ تھانے میں جھگڑے کے دوران ملزم عاطف نے فائرنگ کر دی، جس سے نوجوان ہلاک ہو گیا۔ ملزمان SHO اور ASI نے تھانے کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ اور جائے وقوع کو صاف بھی کروا دیا تھا۔ SHO اور ASI پر قاتل کے شواہد چھپانے کا بھی الزام ہے۔ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سید علی حسن زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ اپنے پیغام میں علی حسن زرداری نے کہا، 5 اگست کا دن بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام کی مزاحمت کی علامت ہے۔ مودی سرکار نے کشمیریوں سے ان کا حق خود ارادیت چھیننے کی کوشش کی، جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ علی حسن زرداری نے کہا، کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو اور نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ بزدل مودی جان لے، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔